अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ आज बहुत ही एक अहम वीलॉग के साथ और एक अहम इशू के हवाले से। अ, ऐसा इशू कि जिस पर बात करते हुए सबके पर जलते हैं या कोई कर नहीं सकता या उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वो एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको मालूम है कि जब तक किसी भी मर्ज़ की सही तशख़ीस ना हो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो यही सूरत हाल है मसाइल की। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी मसाइल हैं उन सारे मसाइल की जड़ एक है और उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो है एक ओहदा, और वो ओहदा है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज के रोल का। ये बड़ा अहम इशू है और मैं समझता हूँ कि आप सारे लोग ज़रा टाइम निकाल कर ये सुनेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये तजावीज़ जो है वो उन लोगों तक पहुँच जाएं जो हुक्मरान हैं और बिलखसूस आर्मी के सीनियर लेवल्स के लोग हैं, ताकि वो इसके ऊपर सोचें। मैं ये वीलॉग एक नेक नीयती से कर रहा हूँ, इसमें किसी को हत्वे तनकीद बनाना मकसूद नहीं। देखिए, मेरे ख़्याल में जब अयूब ख़ान ने इक़्तिदार संभाला उसके बाद आर्मी चीफ़ का ओहदा जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गया। हत्ता कि पाकिस्तान टूट गया, लेकिन उसके बावजूद वो ओहदा पावरफुल रहा। और फिर उसकी मिसाल ये है कि 1977 में पाकिस्तान के टूटने के बावजूद आर्मी चीफ़ ने एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, पॉपुलर वज़ीर आज़म को, जिसने पाकिस्तान को दोबारा पाँव पर खड़ा किया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इंटरनेशनल रिकग्निशन और रेपुटेशन दी, उसको भी बरतरफ कर दिया। और उसके बाद आपने देखा मुशर्रफ साहब ने भी किया, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ बाजवा साहब के दौर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाइब्रिड रजीम के ज़रिए ये ओहदा कंट्रोल करता रहा मुल्क के सारे सिस्टम को, यानी मुल्क की सियासत को, मुल्क की हुकूमतों को, मुल्क की खारजा पॉलिसीज़ को। अब क्या इसी रवश के ऊपर मुल्क को चलाना है या कुछ बदलना है? मैं नहीं समझता कि इसी तरीके से मुल्क चल सकता है। लिहाजा इसको बदलना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। इस ओहदे के हवाले से भी और फ़ौज के हवाले से भी बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, और मैं ये गुजारिशात आज करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले तो इस ओहदे की जो सिलेक्शन होती है कि आप प्राइम मिनिस्टर को 3 या 4 नाम भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर फाइनल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की एक्सपर्टीज़ एक तो नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि फिर प्राइम मिनिस्टर भी ये देखता है कि कौन मेरी जी हजूरी करेगा, और जो प्रमोट होने वाले हैं वो भी अपनी लॉबिंग खुफिया तरीके से करते हैं ताकि वो आ जाएं और अश्योरेंसेस दिलाते हैं बैक डोर से कि हम आपके जो है ताबे फरमा होंगे। तो वहाँ से मसला गड़बड़ होता है। तो लिहाजा इसका फ़ैसला, इसके लिए कोई मैकेनिज़्म फ़ौज के अदारे के अंदर होना चाहिए। जो जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी सरबराही में कोई इंटरनल जो है एक सिलेक्शन बोर्ड हो, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान और कुछ आर्मी की एजुकेशन से वाबस्ता सीनियर एक्सपर्ट लोग हों जो फ़ाइनल करें नाम, और प्राइम मिनिस्टर को एक नाम भेजें ताकि फिर कोई सियासत ना कर सके और वो एक नाम जो है वो सामने आ जाए। एक बात ये, और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त इख्तियारात हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ज़्यादा हैं। वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इख्तियारात सिर्फ ट्रुप्स के हवाले से होने चाहिए, अपनी बड़ी फ़ौज के हवाले से होने चाहिए, बाकी दोनों अफवाज के हवाले से और ट्रांसफ़र्स के हवाले से उनके पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए। वो इख्तियारात चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास होने चाहिए, और हुकूमत की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ होनी चाहिए। चूँकि जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ के पास डायरेक्टली ट्रुप्स नहीं होते, और इसलिए उम्मीद है कि वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना ही वो चीज़ों को मनूवर कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि आर्मी चीफ़ के अंडर आईएसआई भी है, सारे ट्रुप्स भी हैं, तो वो चीज़ों को मनूवर कर लेते हैं। चूँकि उनके पास जब एब्सोल्यूट पावर होती है तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो किसी भी बड़े से बड़े इंसान को जो है वो
اس کو یعنی کہ آپے سے باہر کر دیتی ہے، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر لیتا ہے، چونکہ وہ پھر جب اتنی پاور ہوں تو وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بہتر سائنسدان بھی وہی ہے، سب سے بہتر ڈپلومیٹ بھی وہی ہے، پالیٹیشین بھی وہی ہے، اور باقی جو ہے ملک کے دفاع کا ذمہ دار تو وہ ہے ہی ہے۔ تو یہاں سے پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا پاور سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پروموشنز ہوتی ہیں آرمی کے اندر، ان کو بھی تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اور تجویز کہ جو لوگ میجر سے اوپر جائیں، کرنل اور اس سے اوپر، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم ایک آدھ ماسٹر ڈگری لے لیں جو ریلیونٹ ہو، جو ان کا ہورائزن جو ہے وہ بڑا کرے، اور پھر ان کے لیے جو آپ کے وار کورسز اور یہ پروفیشنل کورسز، ان کے علاوہ انٹرنیشنل اور پالیٹکس کو، جیو پولیٹیکل افیئرز کو، اکانومی کو، ان چیزوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جب وہ ان میں سے کوئی آگے جائے تو وہ صحیح ڈیسیژن لے سکے۔ یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں میرا خیال ہے جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سلیکشنز ہوتی ہے آفیسرز کی، اس کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جو تجویز میں بالکل ہی آؤٹ آف باکس دوں گا، شاید کسی نے اس پر سوچا نہ ہو، لیکن میری اس سلسلے میں ڈسکشن ہوئی تھی محترمہ سے، ہم بیٹھے تھے کہیں تو مجھے موقع ملا تو میں نے ڈسکس کیا تھا۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس شاید 12 ڈب ہیں میرا خیال ہے، 6-7 لاکھ آرمی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 6-7 لاکھ آرمی کے بجائے ہم یہ ٹارگٹ کریں کہ ہمارے پاس آرمی جو ہے وہ 20 یا 25 لاکھ ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھئی 6 لاکھ سنبھالی نہیں جاتی تو 25 لاکھ کیسے سنبھالی جائے گی؟ دیکھیں اس کا ایک طریقہ ہے، یہ ہے کہ ابھی 6-7 لاکھ آپ کی آرمی ہے، لیکن ایکٹیو تو جنگ تو ہوتی نہیں ہے، تو ہر وقت آپ کو آرمی جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ کریں کہ اس 6-7 لاکھ کے بجائے آپ کوئی 3 لاکھ تک آرمی کو ایکٹیو رکھیں۔ باقی جو آرمی ہے وہ لوگ آئیں آرمی کے اندر، 3 سال تک آرمی کے اندر رہیں، اور 3 سال کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور 3 سال ان کی ٹریننگ ہو پوری، ایک تو ان کی وار ٹریننگ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو آپ مختلف بٹالینز بنا دیں، کہ آپ کہہ دیں جی کہ یہ بٹالینز جو ہے یہ ایک بٹالینز آپ نے پلمبرز کی بنانا ہے، ایک بٹالینز آپ نے کارپینٹرز کی بنانا ہے، ایک بٹالینز آپ نے الیکٹریشنز کی بنانا ہے، ایک بٹالینز آپ نے مکینیکل لوگوں کی بنانا ہے، ڈرافٹس مین کی بنانا ہے، سرویئر کی بنانا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل لوگوں کو جب ٹریننگ دیں گے 3 سال کے بعد وہ باہر آئیں گے، تو پھر ان کے لیے گورنمنٹ پروگرام شروع کرے کہ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بزنس کریں، اور کئی کو گورنمنٹ جو ہے باہر کے مختلف ملکوں میں بھیجے جہاں سے وہ زرع مبادلہ کما کر لائیں گے، چونکہ وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں گے، اور مین پاور کی دنیا کے ہر ملک کو ضرورت ہے، امریکہ کو بھی ضرورت ہے۔ یہاں آپ ان کے پاس 1 لاکھ لوگ بھیج سکتے ہیں جی کہ یہاں پلمبرز کی ضرورت ہے، فارمر کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے زرع مبادلہ بھی آئے گا، اور وہ لوگ جو ہے کارگر ہوں گے۔ یہ جو آرمی ان پروڈکٹیو ہے اور بوجھ ہے، یہ آرمی آپ کے لیے پروڈکٹیو بن جائے گی، یہ ایک پروڈکٹیو انڈسٹری بن جائے گی۔ اور پھر وہ 3 سال کے بعد یا کچھ ٹائم ایسا رکھیں کہ 1 مہینے وہ آ جایا کریں ٹرن بائی ٹرن، اور وہ دوبارہ اپنی ٹریننگ کو ریوائیو کر لیا کریں، تاکہ جنگ کی اگر حالت پیدا ہو، وقت ہو، ضرورت ہو، اس وقت وہ آپ کی 3 لاکھ ہی لڑنے والی فوج نہیں ہے، آپ کی 20 یا 25 لاکھ فوج ہے۔ آپ سلولی اس کو ریز کرتے جائیں، آہستہ آہستہ یونٹس بناتے جائیں، لیکن یہ سارے ٹیکنیکل لوگ ہوں، وار کے علاوہ ان کو ٹیکنیکل کام آتے ہوں، تو اس طرح سے آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوگی، جو ملک کے اندر پیداوار ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کی سڑکیں بنیں گی، برجز بنیں گے، کنسٹرکشنز ہوگی، اس ساری چیزوں کو ان لوگوں کو یوزفل بنائیں۔ چونکہ جب آرمی میں آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ لیتے ہیں ان لوگوں کو جو میرا حال 18-20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، تو وہ سیکھ سکتے ہیں، تو ایک یہ چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں آرمی کے اندر ایک اور چیز ہے، جو لوگ 20-25 سال بعد آرمی سے ریٹائر ہو کے آتے ہیں، پینشن لے کے آتے ہیں، میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، وہ بیچارے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے سول پاپولیشن میں، اور سول لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو جناب وہ انگلیوں پر نچا کر ان سے پیسے نکلوا لیتے ہیں، اور وہ پھر خالی ہوتے ہیں بیچارے، جا کے کہیں جو ہے وہ گیٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں فوج میں رہنے کے باوجود بھی، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔
تو لہٰذا اس سارے سسٹم کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا جو ویٹرن افیئرز ہے، آپ کا جو یہ پینشن کا سسٹم ہے، اور جو آرمی کے اندر جو ادارے چل رہے ہیں، تو بلا شبہ وہ آرمی کی ویلفیئر کے لیے ہیں. لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آرمی ایک بزنس کر رہی ہے، بزنس انٹرپرائز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ویٹرن افیئرز الگ سے منسٹری بنا دی جائے، یا وزارت دفاع کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے، تو ان اداروں کو اس کے زیر تسلط چلایا جائے تاکہ آرمی آپ کی بدنام نہ ہو. دیکھیں آپ اس وقت جو ہے میرا خیال ہے آرمی چیف کے لیے بھی اور سارے ملک کے لیے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جو آرمی کی جو امیج ہے اس کو کیسے ریسٹور کرنا ہے. اور آرمی اور فوج کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، نفرتیں تو میں نہیں کہوں گا لیکن دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، مسٹرسٹ پیدا ہو گیا، اس کو کیسے بحال کرنا ہے. چونکہ کتنی بڑی آرمی ہو اور کتنی بڑی مسلح ہو، اگر عوام اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ وہ آرمی بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے. لہٰذا سب سے پہلے آرمی کے اور عوام کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بحال کرنا ہے، اور پھر آرمی کے اندر جو ہے ریفارمز لے کر آنی ہے. دیکھیں ریفارمز ہر شعبے میں آنی ہے، لیکن آرمی کے شعبے میں بھی آنا سب سے ضروری ہے، چونکہ اس شعبے میں ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو شعبہ ہے اپنے اختیارات سے بہت زیادہ جو بھی چیف بنتا ہے وہ تجاوز کر لیتا ہے، چونکہ اس کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی چیلنج کرے اور پوچھے. چونکہ فوج کے اندر ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہاں ڈیموکریسی آئے گی، وہاں ان کا خاص پیٹرن ہے وہ رہنا چاہیے، لیکن ان کے اندر مزید جو ہے وہ سکروٹنی ہو کے مزید ڈسپلن ہونا چاہیے. اور جو کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ایوالو ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. اور ہماری آرمی جو ہے بالکل پروفیشنل آرمی ہونی چاہیے، اور عوام اور اس کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت چاہے تو میں رائٹنگ بھی ان تجویز کو زیادہ ریفائن کر کے دے سکتا ہوں، اور زیادہ یوزفل ملک کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر ایک کو ضرورت ہے کہ آؤٹ آف باکس سوچے کہ جو مسائل اتنے زیادہ پیدا ہو گئے، ان مسائل کا حل نکالنا ہے ہم نے. اگر ہم پرانی ڈگر سے پرانی غلطیاں کر کے ہم کہیں گے کہ نتیجہ صحیح نکلے گا، تو وہ کبھی بھی نہیں. غلطیاں پرانی ہیں تو نتیجے بھی اسی طرح کے نکلیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیٹر فرام دوز ریپیٹڈ مسٹیکس جو کئی دفعہ غلط ثابت ہو چکی ہیں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. اور میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر ٹائم میں یہ چیزیں احاطہ کروں. باتیں تو تفصیل سے ہو سکتی تھیں، اور بھی نٹی گریٹی ڈیٹیلز تھیں، لیکن پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.